बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह मैं आपको सूरा अल-क़ियामा का ख़ुलासा बयान करूँगा। सूरा अल-क़ियामा कुरान हकीम की 75 नंबर सूरा है। इसकी 40 आयत हैं, 2 रुकू हैं, 7 पैराएँ हैं और सूरा क़ियामा के कुल अल्फाज बहरफ़े अतफ़ वाव के 180 हैं और सूरा क़ियामा तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 83,874 है। इसकी वजह तस्मिया इसकी पहली ही आयत है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, के हरगिज़ नहीं बल्कि हम आपकी तवज्जो यौम क़ियामा की तरफ दिलाते हैं। सूरा क़ियामा का नुज़ूल इब्तदाई ज़माना का था। रसालत मुआब का जो मक्का का क़याम था, इब्तदाई जो दौर था, उसमें इसका नुज़ूल हुआ है और उसकी शहादत यह है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिह, यानी रसालत मुआब को कहा जाता है कि आप अपनी ज़बान को कुरान हकीम को याद करने के हवाले से बहुत ज़्यादा तहरीक ना दें कि आप इसको जल्दी जल्दी याद कर लें। और सूरा ताहा में भी बल्कि इसी तरह का मफ़हूम है कि रसालत में आपको कहा जाता है कि कुरान हकीम पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि पूरी की पूरी वही आप पे तकमील के साथ ना आ जाए। और फिर इसी तरह का मज़मून सूरा आला में भी है कि हम अनकरीब आपको पढ़वा देंगे और फिर आप भूलेंगे नहीं। नाज़रीन, इससे पहले सूरा मुदस्सर है और उसका इख्तिताम ही इस पे है कि कुरान हकीम एक तज़किरा है और जो कोई इससे रौगर्दानी करेगा वो यकीनन डिस्ट्रैक्शन में होगा और जो कोई इससे रहनुमाई हासिल करेगा वो सिरात मुस्तकीम पे होगा। इसकी बुनियाद बेसिकली इंसान के उस दाइया पे है, यानी कुरान हकीम उस नेकी और बद्दी को पहचानने की सलाहियत और शऊर को उभारता है। और सूरा अल-क़ियामा में नफ्स लवामा का जिक्र है जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद है और यौम क़ियामा पे दलील भी है। तो इसका फिर मौजू और मज़मून सूरा क़ियामा का ये हुआ कि इसमें क़यामत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और यौम क़ियामत पर क़यामत को ही शहादत पेश किया गया है और नफ्स लवामा को भी कुरान हकीम पे शहादत और गवाही के तौर पे पेश किया गया है। फिर मंज़र क़यामत बयान किया गया है और इंसान और क़यामत का तअल्लुक़ और इंसान का जो हाल होगा, जो अहवाल होगा उस मौका पे, उस लम्हे की नक्शाकशी की गई है। और फिर रसालत मुआब को कहा गया है कि वो कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करें बल्कि कुरान की तलावत, कुरान को जमा करना, इसकी तदवीन करना और इसको बयान करने की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला की ज़ात ने यानी ज़ाती तौर पर ली है। और फिर मुनकरीन क़यामत को मलामत की गई है और मौत से पहले जो उनकी कैफियत होगी, जो हाल होगा, उसके बारे में बताया गया है। और फिर मुनकरीन हक़ का रवैया बताया गया है और फिर आखिर में ये बताया गया है कि गौर करो, तफक्कर करो। देखो, इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया है एक पानी से, एक मनी के कतरे से, और फिर उससे मुज़क्कर और मुअन्नस बनाए हैं। और देखो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तख्लीक पे और इंसानों को उठाने पे और मारने पे क्या कादिर नहीं है। तो गोया अल्लाह ताला की कादरियत को बयान किया गया है। तो नाज़रीन, फिर इसका मरकज़ी ख्याल सूरा क़ियामा का ये हुआ कि क़यामत को क़यामत पे शहादत पेश किया गया है और साथ ही नफ्स लवामा को, यानी इंसान के ज़मीर को, एक शहादत के तौर पे पेश किया गया है, जो बहुत बड़ा सबूत है कि क़यामत वाक़या होगी। क्योंकि इंसान के अंदर भी एक क़यामत सुगरा बरपा रहती है अपने ज़मीर की बदौलत। जब भी कोई इंसान बदी का काम करता है तो वो उसको इंडिकेट करता है, उसकी निशानदही करता है, अच्छे काम भी की तारीफ भी करता है, जो बज़ाते खुद एक सबूत है। ये जो क़यामत सुगरा इंसान के जिस्म और दिलो दिमाग में बरपा रहती है, वो इस बात का सबूत है कि क़यामत कुबरा भी होगी, जिस दिन के इंसान का मुकम्मल हिसाब होगा उस सारे अमाल का जो दुनियावी ज़िंदगी में हुए हैं। तो नाज़रीन, सूरा अल-क़ियामा के 7 पैराए हैं। नाज़रीन, जो पहला पैराग्राफ है ये आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक है। इसमें क़यामत का होना और क़यामत के बाद उठाया जाना और शहादत नफ्स लवामा दी गई है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, कि हरगिज़ नहीं बल्कि हम आपकी तवज्जो यौम क़ियामा की तरफ दिलाना चाहते हैं। क़यामत का मतलब होता है खड़े हो जाना, यानी ज़िंदगी का ख़ात्मा होना। क़यामत क़याम से है और क़यामत में ज़िंदगी का ख़ात्मा होता है। तो कसम से पहले नाज़रीन, जो ला का इस्तेमाल है वो बेसिकली जो पुराने ख़यालात होते हैं इंसान के ज़हन में, जो मनफी होते हैं, उसकी तरदीद की जाती है और जो मुखातिब के दिमाग में जो बात होती है उस पर ज़ोर देने के लिए फिर कसम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ला यहाँ पे पुराने ख़यालात की नफ़ी के लिए आती है। नाज़रीन, फिर कुरान हकीम कहता है, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लवामा,
پھر اس نفس کی یعنی انسان کے ضمیر کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور ہرگز نہیں بلکہ ہم آپ کی توجہ انسانی نفس کی طرف دلاتے ہیں، جس کو نفس لوامہ بولتے ہیں۔ تو ناظرین، جو نفس ہے یہ ایک نفس ہوتا ہے جو انسان کے اندر ملامت کرتا ہے اور غلط کام کی، جب بھی ہم کوئی غلط کام انسان کرتا ہے اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے، آپ فیل کرتے ہوں گے، ہر انسان فیل کر سکتا ہے، وہ انسان کا ضمیر ہوتا ہے، اس کو نفس لوامہ بولتے ہیں۔ اور ایک ایسا نفس ہوتا ہے، نفس کا وہ پہلو، انسانی ذات کا وہ پہلو جو کہ انسان کو بدی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو نفس امارہ بولتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کا نفس ایک توازن میں ہوگا اور بیلنس ہوگا اس میں، اور اس کو بدی اور نیکی کی تامیز ہوگی، تو اس کے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یعنی اس میں اطمینان پایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک نفس کا وہ رخ ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ انسان کے اس نفس کو راضیات المرضیہ کہا جاتا ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے اور وہ خود بھی سیٹسفیکشن میں ہوتا ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ یحسب الانسان الن نجمع عظامہ، کہ کیا انسان حساب لگاتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے ناظرین۔ جو ہڈیاں ہیں وہ چونکہ لمبا عرصہ زندہ رہتی ہیں تو لہٰذا اس کو زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اسی کا انڈیکیشن ہے کہ کیا انسان کی ہڈیوں کو یعنی جمع کر کے ڈھانچہ ہم دوبارہ نہیں بنا سکیں گے؟ یقیناً بنا سکیں گے، کیونکہ اس کا قرآن حکیم نے اگلی ہی آیت میں اس کا ثبوت بھی دیا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ بلکہ ہرگز نہیں، کیوں نہیں، بلا میں نا کیوں نہیں، ہڈیوں کو جمع کرنا کیا ہم تو بلکہ آپ کی انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پرفیکشن میں لانے کی، ان کو دوبارہ منظم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو بنان جو ہوتا ہے ناظرین، اس سے مراد انگلیاں بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ مراد ہے کہ پورے اعضاء بھی مراد دیے جاتے ہیں۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجرہ امامہ، اس کے باوجود انسان جو ہے بدی والے کاموں کو کرنے کا خواہش مند رہتا ہے، کیونکہ اس بدی والے کام سے اس کی طبیعت میں شگفتگی آتی ہے اور اس کو وہ مزید آئندہ دور میں بھی چلانا چاہتا ہے۔ لے یفجرہ امامہ یعنی زندگی کا ارادہ کرتا ہے تاکہ اس میں گناہ کرتا رہے، اور یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے۔ ناظرین، جو دوسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک ہے۔ اس میں قیامت کبریٰ کا واقعہ ہونا اور نفس انسانی کا شہادت دینا، اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے یسأل ایان یوم القیامت، کہ پھر یہ پوچھتے ہیں، یعنی وہ کافرین اور مشرکین مکہ یہ پوچھتے تھے کہ یوم قیامت کب ہوگا، قیامت کب ہوگی۔ اکثر وہ بڑی بے چینی میں یہ سوال کرتے تھے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ فائزہ برق البصر، یعنی آپ کی آنکھیں چدیا جائیں گی۔ باریکا کا مطلب ہوتا ہے بادل کی چمک کو کہتے ہیں، لیکن آنکھیں مضطرب ہونے کو، بے چین ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند دنس چکا ہوگا اس وقت۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا ہوگا اس موقع پہ۔ ناظرین، اس میں جمعہ کا مطلب بڑا جامع لفظ ہے، اس میں سورج کا یعنی کسوف و خسوف مراد لیا جاتا ہے، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کا اکٹھا ہونا، ایک ہی موقع پہ ہونا۔ یعنی اس موقع پہ جب سورج اپنی روشنی چھوڑ دے گا تو یقیناً جو چاند ہوگا اس کو بھی گرہن لگ جائے گا، اور یہ تبھی ممکن ہوگا، زمین اور چاند سورج میں غرق ہو جائیں گے، اور یقیناً یہ قیامت کا سین ہوگا۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ اس دن انسان کہے گا کہ کیا میرے بھاگنے کی، میرے پناہ لینے کی کوئی جگہ ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی ایسا اسکیپ نہیں ہوگا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی انسان کے بھاگنے کی۔ الی ربک یومئذ المستقر، بلکہ اس دن تو ایک ہی ٹھکانہ ہوگا لوگوں کے پاس، انسانوں کے پاس۔ مستقرہ کہتے ہیں کسی ٹھکانے کو، یعنی ایسی سیف جگہ جہاں پہ قرار آئے۔ اور پھر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، اور پھر اس دن انسان کو خبر دے دی جائے گی، اس دن جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی اس کے سارے اعمال کی خبر اس کو باقاعدہ دے دی جائے گی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ اس دن انسان اپنے نفس پہ بالکل دیکھ رہا ہو، اپنے نفس کی کارکردگی کو، گویا یعنی انسان کی اپنی ذات بھی نفس پہ، اور نفس اس کی ذات پہ ایک شہادت ہوگی۔ اعلیٰ نفسہ بصیرہ کا مطلب ہے شاہدن علی نفسہ، یعنی اس کے نفس پہ وہ شاہد ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مُعَاذِيرًا، معاذیرہ معذرت کی جمع ہے، اور اس دن کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن حکیم کا تحفظ، قرأت، قرآن حکیم کی ترتیب اور جمع کرنا اور بیان کرنا، یعنی کہ انٹرپریٹیشن، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے
ذمے ہے۔ پھر ناظرین رسالت باب کو کہا جاتا ہے کہ لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو اس فکر میں کہ قرآن حکیم میں آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے، اس میں جلدی نہ کیا کرو، یعنی اس کو یاد کرنے کے حوالے سے اس میں جلدی نہ کیا کرو۔ یہاں پہ جو تحرک ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے اور جمع کرنے کی ذمہ داری خدائے برتر نے خود لی ہوئی ہے۔ اس آیت سے بڑا واضح ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کو جمع کیا ہے، وَقُرْآنَهُ، اور اس کی تلاوت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فَإِذَا قُرْآنَهُ، اس لیے جب آپ تلاوت کر لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ، تو پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی انٹرپریٹیشن۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کا جمع کرنا، اس کا تدوین کرنا، اس کی ترتیل دینا، ترتیب دینا اور اس کا بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور رسالت مآب کو یہ جو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ یعنی قرآن کو جمع کریں اور قرآن کو پڑھیں اور اس کو واضح کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی انہی ہی ہدایت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کا اظہار و ایکسپریشن اپنے رسولوں کے ذریعہ کرتا ہے۔ ناظرین جو 4 نمبر پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 تک ہے۔ اس میں منکرین کا جو رویہ ہے اس دنیا میں جو پایا جاتا ہے اس کا اظہار پایا جاتا ہے۔ کلا بلا تحبون العاجلہ، کہ ہرگز نہیں بلکہ یہ جو کفار و کافرین اور مشرکین ہیں یا جو اسلام کو نہیں مانتے یا ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، وہ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو، یعنی آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ اصل حقیقت ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن پھر نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ اس دن کیا منظر ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن جو لوگ ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو دمک رہے ہوں گے اپنے حسن کی بنیاد پہ، اور یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، یعنی اپنے رب کی رحمت اور عنایت کے بیسیکلی یہ منتظر ہوں گے۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی پریشان ہوں گے، مرجائے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ایسا ان کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے ان کی پیٹھ جو ہے اس پہ ایک بہت بڑی آفت آ پڑی ہو۔ فاقرہ کہتے ہیں ایسی مصیبت جس سے ریڑھ کی ہڈی، پیٹھ کی ہڈی جو ہے وہ مصائب کا اور مشکلات کا شکار ہو جائے اور وہ توڑ دی جائے، یعنی ایسی کیفیت ان کی ہوگی، اور یہ ان کی ذہنی حالت اور جسمانی حالت بہت ہی مشکل میں ہوگی۔ ناظرین جو 5واں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک ہے۔ اس میں جو دنیا میں عشرت پرست ہیں ان کو آخرت اور موت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ کلا اذا بلغت التراق، یعنی موت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ جب ان کی جان ان کے گلے تک آ جائے گی، ان کی اس گلے کی ہڈی تک آ جائے گی۔ یہاں پہ جو تراق کہتے ہیں ناظرین وہ ہڈی جو گلے کی گہرائی اور کندھے کو ملاتی ہے، اور اس بات کا تکلیف جب انسان کو ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو سانس ہے وہ اس کے گلے میں پھنس گیا ہے۔ وکیلا من راق، اور پھر کون ہے جو ان کی روح کو لے کے چڑھے گا یا ان کو پھونکے گا، یعنی ان کو کوئی ان کا علاج کر سکے گا۔ وظن انہ الفراق، بلکہ ان کو بالکل سمجھ آ جائے گی کہ یہ ان کی جدائی کا ٹائم ہے۔ فراق کہتے ہیں فرقت کو، یعنی فراق ہونا، جدائی میں جانا۔ واتفت الساق بالساق، اور پھر ان کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ مسک ہو رہی ہوگی۔ موت سے پہلے جو انسان کا منظر ہوتا ہے بیسیکلی اس آیت میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے اوپر سختی سے چڑھی ہوتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ شدت میں جو شدت کا بڑھنا ہے یہ دوسرے عالم کی طرف روانگی ہے بنیادی طور پہ، یعنی اس کی موت کا ٹائم ہے۔ تو ناظرین جو 6واں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 31 سے 35 کے درمیان ہے۔ اس میں مکذبین حق کا طرز زندگی بیان کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، کہ نہ تو اس نے کوئی انفاق کیا اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ یہ بیسیکلی آپ کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ان دونوں باتوں کا، انفاق کا بھی اور نماز کا بھی محرک ہوتا ہے، اور آپ کے جزائے اعمال جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے آپ کے اعتقادات پہ، یعنی جس میں نماز اور انفاق بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ اس نے تو جھٹلایا حق کو، وَتَوَلَّىٰ اور منہ پھیرا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور پھر وہ اپنے اہل خانہ کی طرف گیا، بڑا اکڑتا ہوا گیا۔ یعنی جو رویہ پایا جاتا ہے کافرین و مشرکین میں پایا جاتا تھا، اور آج کل بھی پایا جاتا ہے، جو اہل ثروت لوگ ہیں ان میں بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی استکبار میں ہوتے ہیں، گھمنڈ میں ہوتے ہیں۔ اولا لقا فا اولا،
یعنی اولا لفظ ہے وائل سے، اس کا مطلب ہے جو اظہار حسرت کرے یا ملامت کرے یا نفرت اور غضب میں ہو. ثم اولا لکا فاولا، تو پھر بربادی ہے اس کے لیے جو یہ کام کرتا ہے. فاولا لا، اور بربادی ہے پھر اس کے لیے. اور یا اگر ہم اس کا ولیہ سے یا اس کی قربت سے معنی لیتے ہیں تو وہ نیرس، یعنی دے سیک دا نیرس آف پروفٹ. ثم اولا لکا، یعنی پھر وہ آپ کے لیے قربت چاہتے ہیں اور آپ کے لیے قربت چاہتے ہیں، بلکہ یہ معنی زیادہ معتبر ہے. ناظرین، جو 7واں پیراگراف ہے اس میں ذاتی باری تعالیٰ کا خالق ہونا، تخلیق کرنا اور زندگی اور موت پہ قادر ہونا اس کا اظہار پایا جاتا ہے، اور انسان کو سوال کیا جاتا ہے پہلے ہی پیراگراف میں، یحسب الانسان ان یترک سدی، یعنی کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بغیر پوچھے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے چھوڑ دیا جائے گا. تو قرآن حکیم تدبر کی بات بتاتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، عالم یکو نطفاتن من منی جمنہ، کیا ہم نے آپ کو ایک نطفے سے، ایک ٹپکتی ہوئی منی سے، ایک قطرے سے، ٹپکنے والے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ یمنی یعنی مجہول کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا پانی کا قطرہ جو ٹپکے. طے برطے طریقوں کے اندر، یعنی انسان کی جو صورت گری کی جاتی ہے، جو تخلیق کی جاتی ہے، بیسیکلی انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو ہم آپ کو کیسے پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے یعنی ایک منی سے پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کی صورت گری کی جاتی ہے، پھر اس کی صفات اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان ساری منظروں پہ اس کی یعنی اس دنیا میں آنے تک، اس کے پیدا ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ قادر ہے. پھر قرآن حکیم کہتا ہے ثم کان علاقۃ فخلق فسوی، اور پھر ہم نے آپ کو یعنی ایک ایمبرو بنایا، ایک یعنی جب زائگوٹ بنتا ہے، یعنی سپرم سے اور اووا سے زائگوٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم آپ کو درست کرتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو درست کیا. فجعل منہ زوجین الذکر والانثی، اور پھر مرد اور عورت، مذکر مؤنث کے جوڑے بنائے. یعنی انسان کو جب پیدا کیا جاتا ہے تو جوڑوں میں پیدا کیا جاتا ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو مارنے پہ اور زندگی دینے پہ قادر نہیں ہے، کہ یا مرے ہوئے لوگوں کو زندگی دینے پہ یا زندگی اور موت پہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات قادر نہیں ہے؟ تو ناظرین، ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ بڑا قابل غور ہے. اس کا آغاز اور اس کا اختتام ایک ہی طرح کی یاد پہ ہوا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اگر اس کی قسم کھائی گئی ہے تو اینڈ میں بتایا گیا ہے کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ قادر نہیں ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، زندگی اور موت پہ قادر ہونا، اس بات کا اظہار کیا گیا ہے. تو ناظرین، سورہ القیامہ کا مرکزی تھیم پھر یہ ہوا کہ اس میں قیامت کو، قیامت پہ، پھر لفظ لوامہ کو جو انسانی ضمیر ہے اس کو قیامت پہ دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور پھر انسان کا جو منظر، یعنی انسان کے نفس کا جو منظر ہوگا یوم قیامت کے وقت، اس کی طرف توجہ ہے. اور ساتھ ہی رسالت مآب کو کہا کہ وہ قرآن حکیم کو یاد کرنے کی فکر میں جلدی نہ کیا کریں، کیونکہ قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے جو کہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعہ لیتی ہے، اور پھر ان لوگوں کا بیان ہے جو منکرین حق ہیں اور کافرین ہیں کہ وہ اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے چہرے مرجائے ہوں گے، اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ جو لوگ یہاں پہ ایمان نہیں رکھتے، انفاق نہیں کرتے، ایمان میں نماز نہیں اختیار کرتے، نیک کام نہیں کرتے، ان کا حال بہت برا ہوگا، اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا انجام بہت ہی اعلیٰ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جزا پائیں گے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ زندگی اور موت پہ اس کے اختیار میں ہے. تو ناظرین، سورہ القیامہ اپنی 40 آیات کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ، 7 پیراؤں کے ساتھ اور 180 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سورہ قیامہ کی ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، اور ان مطالب کو اپنے دل و دماغ میں لے جائیں، اور پھر اپنی زندگیوں پہ اس کا اطلاق کریں. بہت خوبصورت سورہ جسے ہم یاد کر کے اپنی نمازوں میں پڑھیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.